नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ़ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 11, जुज़ नंबर 20। शेख साहब, मैं इस मामले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डिप्टी कमिश्नर ने फ़ाइल का सरसरी मुताला करने के बाद तहम्मुल से बोलना शुरू किया। कत्ल और लूटमार की FIR कट चुकी है। क्या नाम है आपका मिस्टर? हैदर। गुलाम हैदर की तरफ मुंह करते हुए, आप खुद पर्चा के मुद्दई बन चुके हैं। सौदा सिंह नामजद मुल्ज़म करार दिया जा चुका है और सबसे अहम बात यह कि खुद विलियम दिलचस्पी ले रहा है। गालबन कुछ दिन पहले उसने मुझसे इस बारे में सरसरी गुफ्तगू भी की थी। मेरा ख्याल है वो इस किस्से को जल्द हैंडल कर लेगा। आप इस बारे में परेशान ना हों। शेख मुबारक अली ने मज़ीद गुजारिश के से अंदाज में कहा, हजूर, हमें गवर्नमेंट के इंसाफ से कुछ अंदेशा नहीं, मगर साहिब नए नए आए हैं, सुना है अभी मजाज के खुरदरे हैं। आप इस बारे में ज़ाती तौर पर कमिश्नर साहब को हदायत फिर भी दे दें तो नवाजिश होगी। डर है अगर देर हो गई तो खुदा न खास्ता कुछ मज़ीद खराबी ना हो जाए। आप तो जानते हैं सिख आखिर सिख होता है, समझने में देर करता है। डिप्टी कमिश्नर हेले साहब ने अपनी कुर्सी को एकदम मुकम्मल घुमाकर सीधा किया और शेख साहब की आंखों में देखते हुए बोला, शेख साहब, मुझे तो अपने तजर्बे से ये कभी महसूस नहीं हुआ कि मुसलमान और सिख अलग अलग दिमाग के मालिक हैं। बस दाढ़ियों की लंबाई में फ़र्क है। आप फिक्र ना करें, दोनों अकल के एक ही कबीले से मुंसलिक हैं। शेख मुबारक डिप्टी कमिश्नर की भरपूर तंज को महसूस तो कर गया, फिर भी चेहरे पर खुशगवारी का तासुर लाते हुए दोबारा बोला, सर, आप मेरी बात कहीं और ही ले गए। बहरहाल आप हमारे हाकिम हैं, अगर हम आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम तो चाहते हैं कि आपके पास कुछ अपनी बात अर्ज गुजार कर दें। अगर हुक्म हो तो ये गुलाम हैदर, शेर हैदर का बेटा, अपनी दरख्वास्त आपके हजूर सुनाने आया है। फिर गुलाम हैदर से मुखातब होकर, बेटा, आप साहब बहादुर को बताओ जो आपकी साहब से मुलाकात हुई। फिर डिप्टी कमिश्नर से, ज़रा सुन लें एक बार। गुलाम हैदर ने इशारा पाते ही अपनी विलियम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू मिनोअन डिप्टी कमिश्नर के गोश गुजार कर दी, जिसे उसने नहायत गौर और तहम्मुल से सुना। फिर सुकून से बोला, लेकिन मुझे तो ये रिपोर्ट है कि विलियम सरासर मिस्टर हैदर की तरफदारी कर रहा है। कल ही विलियम ने इंतहाई करीब से वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए मौका वारदात पर जाकर खुद हालात को समझने की कोशिश की है और थानेदार को बुलाकर सरजनिश की। इस सब के बावजूद मैं कैसे उसे मज़ीद हदायत दे सकता हूँ? फिर तमाम रिपोर्ट्स का खुलासा शेख साहब और गुलाम हैदर को सुना दिया, जिसे सुनकर शेख मुबारक हुसैन तो शर्मिंदा और खिसियाना सा हुआ, मगर गुलाम हैदर को हैरानी और परेशानी की मिली जुली कैफियत ने घेर लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। वो डिप्टी कमिश्नर की बात पर यकीन करे या विलियम साहब और थानेदार के रवैये को सामने रखे। एक बात उसे मुतमईन भी कर रही थी और वो थी डिप्टी कमिश्नर की मालूमात, जो इस केस के बारे में इतनी जल्दी उस तक पहुंच गई थी। उसने सोचा, अगर ये सच है कि डिप्टी कमिश्नर से लेकर विलियम तक मेरे साथ मुनसफाना रवैया रखते हैं, तो क्यों सरदार सौदा सिंह की गिरफ्तारी के लिए थानेदार पर दबाव नहीं डाल रहे, जबकि आज इस वारदात और कत्ल को 8 दिन गुजर चुके हैं? गुलाम हैदर ये सोचते हुए डिप्टी कमिश्नर से मुखातब हुआ, मगर सर, सरदार सौदा सिंह की गिरफ्तारी के लिए कौन सी मुश्किल है कि अभी तक वो हवालात में नज़र नहीं आता। आपकी सरकार में पहले तो कभी ऐसी ताख़ीर नहीं हुई थी। मेरी खबर के मुताबिक वो अभी आराम से नहीं बैठा, ना बैठेगा, मज़ीद कोई ना कोई फसाद पैदा करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने बिस्कुट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कंधे उचकाए। फिर शेख मुबारक हुसैन को मुखातब करते हुए बोला, शेख साहब, बरखुरदार को समझाएं, अपना मिजाज को ठंडा रखें। गवर्नमेंट के काम करने के अपने तरीके हैं। वैसे भी ये छोटे मोटे काम पुलिस इंतज़ामिया के हवाले किए जा चुके हैं। कमिश्नरों के करने को और बहुत कुछ है, कुछ असूल और कायदा होता है। हमें मालूम है इस मामले में ताख़ीर हुई है या नहीं। सौदा सिंह जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं तो मैं विलियम से ताकीद कर देता हूँ। ये कहकर उसने शेख मुबारक हुसैन की तरफ अलविदाई सलाम के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसका मतलब था कि मीटिंग का वक़्त ख़त्म हो गया है। मुबारक हुसैन ने इशारे को समझते हुए फ़ौरन उठ जाने में बेहतरी ख्याल की और एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि वो मज़ीद बोलना साहब का मूड ख़राब करने के मुतरादिफ था।
جس کا اشارہ اس کے آخری رویے سے مل چکا تھا۔ شیخ مبارک کو دیکھ کر غلام حیدر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی صاحب کے ساتھ بے دلی سے ہاتھ ملایا اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا۔ اسی اثنا میں ڈپٹی کمشنر کی آواز دوبارہ سنائی دی، جس کا مخاطب تو شیخ مبارک حسین تھا، مگر غلام حیدر نے بھی مڑ کر ڈپٹی کمشنر کی طرف دیکھا۔ شیخ صاحب، ایک بات آپ کے فائدے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ حیدر کو سمجھائیں قانون کو ہاتھ میں لینے سے گریز کرے۔ مجھے افسوس ہوا ہے کہ سودا سنگھ نے قانون کا مذاق اڑایا ہے، جس کا اسے خمیازہ بھگتنا ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ اس کی دیکھا دیکھی ہمارا دوست بھی جنڈو والا کو میدان جنگ بنا دے۔ پھر غلام حیدر کی طرف دیکھ کر، مسٹر، آپ پڑھے لکھے ہیں، ذرا آہستہ اور سمجھداری سے چلیں اور قانون کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ولیم آپ کے حق میں برا نہیں ہے، کل یا پرسوں آپ کو بہت اچھی خبر ملے گی۔ گڈ بائے۔ ڈپٹی کمشنر ہیلے کے یہ آخری جملے ایسے تھے جنہوں نے چلتے چلتے شیخ مبارک حسین اور غلام حیدر کی ڈارس بندھا دی۔ خاص کر یہ جملے شیخ صاحب کو بہت ہی پسند آئے، جو بڑی دیر سے اپنی خجالت محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس نے ناحق غلام حیدر کے ساتھ ڈپٹی کمشنر کے پاس آ کر اپنا برم گنوا لیا۔ اب کمشنر صاحب کی ان باتوں نے شیخ صاحب کی کچھ نہ کچھ عزت تو رکھ لی تھی۔ غالباً کمشنر صاحب نے آخری وقت میں محسوس کر لیا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے شیخ صاحب کی ذلت ہو گئی ہے، اس لیے اس نے یہ چند کلمات ادا کر کے تقدر دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ جز نمبر 21 ایس ڈی او جنتا مان نقشے پر درج شدہ تمام معلومات۔ جب ولیم کے گوش گزار کر چکا تو ولیم اٹھ کر خود دیوار پر آویزاں اس 10 فٹ لمبے اور 8 فٹ چوڑے کپڑے پر بنے نقشے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد بولا، جنتا مان، جلال آباد کے اس سارے حدود دربے میں جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہاں کا ناقص نہری نظام ہے۔ یقیناً یہاں کام چوری اور بددیانتی کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ چھڑی سے مختلف مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روہی کا تمام علاقہ، زیریں اور اپر اور بنگلہ سے اوپر کا علاقہ، یہ تمام کا تمام آب پاشی سے یکسر خالی ہے۔ حالانکہ اس پورے علاقے کی زمین نشیبی ہے اور پانی کا بہاؤ نہایت آسانی سے اپنی تہیں بچھا سکتا ہے، کیا ہمیں اس بہت بڑے علاقے کی ضرورت کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ جبکہ آپ کے پاس وسطی پنجاب کی حد پر بہتے ہوئے ستلج کا چوڑا پاٹ اپنی کشادہ پیشانی سے دعوت دے رہا ہے، کیا ہمارا اس سے فائدہ اٹھانا فرنچ کو ناگوار گزرتا ہے، جن کا وجود کم از کم میری معلومات کے مطابق یہاں نہیں ہے؟ ہم اس بنگلہ سے جلال آباد تک آنے والے برساتی نالے کو اس کام کے لیے استعمال کر کے اسے میٹھے پانی کی بہتی ہوئی نہر میں تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ ایک ہیڈ برج پہلے سے سلیمانکی پر موجود ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی دیر سردردی اور زحمت گوارا کریں، جو اس قدر ضروری ہے جس قدر ہمارا اپنا وجود، تو یہ خاکستری زمینیں سبز رنگوں میں بدل جائیں۔ ولیم نے معنی خیز انداز میں جنتا مان کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا خیال ہے آپ کا جنتا مان؟ سر، آپ کی یہ حکمت تو واقعہ ایک اہم قدم ہے، جلال آباد تحصیل کے لیے جنتا مان بولا، مگر میں سرکار کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس ہیڈ سے نہر پہلے نکل چکی ہے، یہ آپ کی چھڑی کے اوپر اسی کی لائن جا رہی ہے، لیکن اس کا پانی گورنمنٹ نے ریاست بہاول نگر کو سیراب کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہم دوسری نہر یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اسی سے ولیم نے نقشے پر نہر والی جگہ کو چھڑی سے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، اسی نہر سے جنتا مان ہم ایک دوسری نہر نکال سکتے ہیں جو جلال آباد کے زیریں اور روہی کے پورے علاقے کو سیراب کرے گی۔ نہر کا تمام عملہ جو میٹنگ میں موجود تھا ولیم کی اس بات پر متعجب ہوا۔ وہ جانتے تھے ولیم جو کہہ رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کام کے لیے لاکھوں روپے کا فنڈ اور منصوبہ بندی درکار تھی، جس کے لیے کم از کم گورنمنٹ ان کی سروس کے دوران تو اجازت دینے پر رضامند نہ ہوگی۔ اگر ہو بھی گئی تو منصوبہ بناتے ہوئے کئی برس بیت جائیں گے۔ لیکن خاموش رہے اور ولیم بولتا چلا گیا، دیکھیں ہم اس ہیڈ کی گیج کو بڑھا کر دگنا کر دیں گے اور 3 در مزید کھول دیں گے۔ اسی طرح اس نہر کا پاٹ بھی دگنا کر دیں گے، جو ہیڈ سے لے کر 4 کلومیٹر تک چلا گا، اور یہاں گوناپور کے مقام پر ہم اپنی نہر کا رخ روہی کے زیریں علاقے کی طرف موڑ دیں گے۔ یعنی جتنا پانی ہم نے ہیڈ سے ریاست کی نہر کو دیا ہوگا، وہ پانی ہم جلال آباد کی تحصیل کے لیے اس طرف موڑ لیں گے، جس کے لیے ہمیں اس نہر کی ضرورت ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں کھودی۔
یہ نہر روہی کے ساتھ ساتھ فضلکا بنگلہ کے بالائی حصوں اور ان علاقوں کو پانی دیتی ہوئی تارے والی سے اس برساتی نالے میں گر کر جلال آباد اور سری مکسر کے درمیان تک پہنچ جائے گی، پھر جلال آباد شہر کو چھو لے گی۔ اس نہر کا پاٹ 50 فٹ ہوگا اور گہرائی 8 فٹ۔ جہاں سے ہم ریاست کی نہر کو الگ کریں گے وہاں ایک گیج لگا دیں گے تاکہ اپنا پانی بغیر خیانت کے حاصل کر لیں۔ سر، اس کے لیے بہت بڑے بجٹ کی، اور بیر داس جو تمام گفتگو بہت تحمل سے سن رہا تھا بولا، اور نہری سپروائزر تھا، وقت کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں اس کام میں کتنا خرچہ اٹھے گا اور کتنا وقت لگے گا اور کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ ولیم مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیر داس، مسائل اور مصیبتوں کے آگے صبر اور حرکت کی ڈال باندھی جاتی ہے، گھبرائیے نہیں۔ رہی بات تمہارے سب کچھ جاننے کی تو یہ بہت عمدہ بات ہے، ہمیں آپ ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس طرح کی معلومات رکھتے ہوں۔ سردست، میں آپ کی ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، اس کے سربراہ جنتا مان ہوں گے، آپ کے پاس 1 ماہ ہوگا، اس عرصے میں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھو، تمام علاقے کی پیمائش کرو اور اخراجات سے لے کر ممکنہ وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی فائل تیار کرو۔ آپ کی مدد کے لیے میں ڈیوڈ صاحب کو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، یہ نہر کے تیار کرنے میں اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، تمام لوگ ان سے ہر طرح کی مدد لے سکتے ہیں۔ ہم 1 مہینے کے اندر یہ تیار شدہ رپورٹ حکومت کو پیش کر دیں اور انہیں میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن پہلا کام جو نہایت محنت طلب اور جانفشانی کا ہے وہ آپ کریں گے، اس کے لیے میں ابھی سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ولیم بیرداس سے مخاطب ہو کر بولا، بیرداس، آپ نہر کے فوائد اور اس میں گورنمنٹ کو جو کچھ خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوگا اس کا بھی پورا حساب کیجیے گا، یہ رپورٹ کسی بھی طرف سے ناقص نہیں رہنی چاہیے۔ کیا میری بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہے؟ جی سر، جنتا مان نے نہایت گرمجوشی سے جواب دیا۔ گڈ، اب ہم اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، ولیم نے میٹنگ ختم کرتے ہوئے کہا، لیکن جنتا مان، آپ، بیرداس، ڈیوڈ اور میں کل اس سلسلے میں دورہ کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سے بنگلہ، وہاں سے ہیڈ سلیمان کی، اور واپسی پر نہر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گوناپور، جہاں سے ہماری اصل نہر کی بنیاد شروع ہوگی، سے روہی کی طرف مڑ جائیں گے، پھر روہی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جلال آباد واپس آئیں گے۔ میرا خیال ہے صبح 8 بجے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ رات ہیڈ سلیمانکی پر بسر کریں گے، وہاں مسٹر میتھیو ہماری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے ولیم دروازے سے نکل کر راہداری سے ہوتا ہوا چائے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ نجیب شاہ رہنمائی کرتے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے نہر اور مال کا پورا عملہ بھی اس کمرے سے باہر نکل آیا جو 25 افراد پر مشتمل تھا۔ چائے کا کمرہ 30 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا تھا، ایک قسم کا کانفرنس ہال کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے شاید کبھی استعمال نہ ہو سکا تھا۔ یہاں نہ تو اس قسم کی کرسیاں تھیں اور نہ ہی کانفرنس کے باقی لوازمات، لاؤڈ سپیکر یا سٹیج وغیرہ۔ ایک لمبی میز ضرور تھی جس پر چائے کا سامان پڑا ہوا تھا، میز پر سفید رنگ کا نہایت نفیس کپڑا اور خوبصورت چائے کے برتن نجیب شاہ کی انتظامی نفاست کی غمازی کر رہے تھے۔ کمرے کی دیوار پر سفید کلی تھی، لیکن دیواروں پر داغ دبا نظر نہ آنے کے باوجود محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کو بناتے وقت جو رنگ کیا گیا تھا اس پر دوبارہ کلی کرنے کی نوبت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کمرہ اکثر بند ہی رہتا ہے، اور جب زیادہ چائے پینے والے ہوں تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب تو نجیب شاہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ اکثر کھولنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں میں ثابت ہو گیا تھا کہ ولیم روایتی اسسٹنٹ کمشنروں کی طرح کا نہیں ہے جو محض افسری کرنے آتے ہیں۔ ویسے بھی ولیم سے پہلے زیادہ تر تحصیلدار ہی جلال آباد میں پوسٹ ہوتے رہے تھے، جو اکثر دیسی لوگ ہی ہوا کرتے تھے۔ گورنمنٹ یا عوام کے لیے کام کرنے کو وہ غالباً ثانوی حیثیت پر ہی رکھتے تھے۔ ان کا اصل کام تو ہندوستانیوں کو یہ جتلانا تھا کہ وہ ان کے حاکم بنا دیے گئے ہیں اور وہ ان کی رعایا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کمرے کے کھولنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ نجیب شاہ نے سوچا، ولیم کا آئے دن علاقے کا دورے کرنے کا سلسلہ بڑھا تو کام کی شدت خود بخود بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ دورے نہ تو سوروں کے شکار کے سلسلے میں تھے
اور نہ ہی مقامی لوگوں کی عادات و خصائل سے محظوظ ہونے کے لیے، جس کا پہلے والے افسروں میں بہت زیادہ رواج تھا۔ چائے کے دوران 15 منٹ تک ادھر ادھر کی گپ بازی کے بعد ولیم اپنے کمرے میں 4-5 انگریز افسروں کو لے کر آ گیا۔ باقی لوگوں کو اپنی میزوں پر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ان افسروں میں ڈیوڈ، انجینئر جوزف، ایکسین سٹیورٹ، مالکم تحصیلدار اور براہم میتھیو محکمہ مال کا انسپیکشن افسر شامل تھا۔ جب چاروں سامنے بیٹھ چکے تو ولیم نے سب کو مخاطب کر کے ایک بھرپور تقریر کی۔ اس تقریر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دلی جذبات کے ساتھ کچھ کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے اپنے باپ اور دادا کو متحد افسروں سے مخاطب ہوتے دیکھا تھا، اس لیے کچھ وہ تجربہ اور کچھ ذاتی جوش و خروش نے ایسے الفاظ کا رخ ڈال لیا کہ آفیسرز ولیم کا کام کے سلسلے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنا ہیٹ میز پر رکھا اور بولا، ڈیئر آفیسرز، میں جانتا ہوں کہ میں جلال پور میں ایک اجنبی، ناتجربہ کار اور ناآموز داخل ہوا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے آپ کا تجربہ، آپ کا علم اور علاقے کے متعلق آپ کی شناسائی میرا ذاتی سرمایہ ثابت ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ میرے پیش رو مجھے طاقت دینے والے اور کام پر اکسانے والوں میں سے ہوں گے۔ میرے دوستو، میں آپ ہی کی طرح حکومت سے تنخواہ لینے والا اس کا ملازم ہوں، تاکہ علاقے میں اس کے قوانین کی عملداری کا فریضہ انجام دوں، حکومت کے لیے خراج اور مالیہ جمع کروں، نظم و ضبط اور خیر خواہی کا فرض ادا کروں، یہاں کے ان پڑھ اور گنواروں کو تعلیم، تہذیب اور سماجی، معاشرتی اور معاشی اقدار سے آگاہ کروں، جس سے یہ لوگ ایسے ہی دور ہیں جیسے یورپ ان سے دور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سب کام تب ہی اچھے طریقے سے انجام پا سکتے ہیں جب عوام کی خوشحالی اور ان کے جان و مال کی حفاظت اور ان کے روزگار کے مسائل درست ہوں گے۔ آپ مجھے جتنا بھی ان لوگوں کی آزادی سلب کرنے کے بارے میں لیکچر دیں، مجھے سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود صرف اس لیے اپنے سابقہ آقاؤں کے کام نہ آ سکے کہ انہیں ہر معاملے میں مکمل طور پر بانجھ رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ہمیں پہلے یہاں کے عوام کی فلاح کے لیے اقدام کرنے ہوں گے۔ بطور حاکم یہ میرا پہلا کام ہے۔ یاد رکھو، یہاں جگہ جگہ پر اگی ہوئی خود رو جڑی بوٹیوں اور سرکنڈے اگر عوام کے لیے مضر ہیں تو ہمارے لیے بھی مضر ہیں۔ یہاں کی پبلک بھوکی مرے گی تو ہم بھی زیادہ دیر گائے کے تازہ دودھ نہیں پی سکتے۔ گورنمنٹ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جس مٹی سے تم 100 روپیہ نکالو اس میں سے 20 روپے اس مٹی پر ضرور خرچ کرو تاکہ مزید 100 روپیہ حاصل کر سکو۔ یہ طریقہ اسی مرغی کی مثال ہے جسے آپ ایک دمڑی کا دانہ دے کر درجن انڈے لیتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہندوستان ایسی مرغی نہیں جو کڑک ہو اور ہمیں انڈا دینے سے انکار کر دے۔ ہمارا سابقہ تجربہ بتاتا ہے جس نے اس کی مٹی کے حلق میں پانی کے چند قطرے انڈے لے، اس کے پستانوں نے اس کے کٹورے میٹھے دودھ سے بھر دیے۔ عوام کی خوشحالی حکومت کی عزت اور وقار کا پروانہ ہوتی ہے اور اس کی مفلسی بادشاہ کو بے وقار کر دیتی ہے۔ کوئی بھی حاکم زیادہ دیر تک اپنی رایا کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ یاد رکھو، بیمار رایا کا گوشت بھی بیمار ہوتا ہے جس سے کینسر پھوٹتے ہیں اور جو اندر ہی اندر بادشاہ کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی رایا کو صحت مند اور باوقار دیکھنا ہے تاکہ ہم خود باوقار نظر آئیں۔ مسٹر جوزف، میں یہ نہیں کہتا کہ میں افسری کرنا پسند نہیں کرتا اور کام کا مجھے بہت شوق ہے۔ یقیناً مجھے اسسٹنٹ کمشنر ہونا پسند ہے۔ اگر میں بطور افسر یہاں نہ آتا تو شاید مجھے بھی عوام سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، مگر میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اب اپنی مصروفیت کا مرکز سیر و شکار کو بنا لوں اور کام بالکل نہ کروں۔ میں یہاں ہر صورت کام کروں گا، جس کے لیے مجھے مددگار اور دوست چاہیے۔ میں نہیں جانتا کہ میں یہاں کتنے دن رہوں گا، مگر جتنے دن رہوں گا زمینوں کو آباد کرنا اور لوگوں کو تعلیم دینا میری اولین ترجیح ہوگی، اور آپ کو اس سلسلے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں دیسی لوگوں پر انحصار نہیں کرتا، ان کے اندر کام کی بجائے چاپلوسی اور کام چوری کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ مسٹر ڈیوڈ، یہاں کی زمینوں اور لندن کی مٹی میں یہ فرق ہے۔ اگر یہاں بیج بو کر پانی دو گے تو ہرا بھرا پودا سر نکالے گا، مگر وہاں بیزار کر دینے والی سردی اسے برف میں بدل دے گی
اور وہ مسلسل کی بارش اسے گلا دے گی جو تمہاری رگوں تک اتری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس عقل ہے اور ہندوستان کے پاس وسائل، یہی ہماری اور ہندوستان کی خوش قسمتی ہے۔ اسی لیے جو ذمہ داری مجھ پر ہے میں اپنے حصے کی پوری کروں گا۔ آپ اس کے لیے مجھے طاقت اور بازو دیں گے۔ کل میرے ساتھ دورے پر چلو، ہم ان تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے 2 دن میں واپس آ جائیں گے۔ ولیم ہیٹ دوبارہ سر پر رکھتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور بولا، مسٹر مالکم، آپ کی ذمہ داری سب سے اہم ہے۔ آپ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ مالکم، جو 48 سال کی عمر کا پختہ تحصیلدار تھا اور پچھلے 3 سال سے یہیں پر تھا، نہایت تحمل سے بولا، سر، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی افسر کی خواہش پر اس کے ماتحت نے کام کرنے سے انکار کیا ہو؟ ماتحت کا کام عمل درآمد کرانا ہے۔ افسر جس قدر اپنے حکم میں مخلص ہوگا، ماتحت اسی اخلاص سے عمل کرے گا۔ ہمیں آپ کی خواہش معلوم ہو گئی، آپ کی محکم رائے کا اندازہ ہو گیا اور حکم کے اخلاص پر یقین آ گیا ہے۔ اب آپ جو چاہیں گے ہم اسے ہر حالت میں ممکن بنائیں گے۔ ولیم خوشی اور مسرت سے اٹھتے ہوئے بولا، بہت خوب مالکم صاحب، بہت خوب۔ ہم کل بنگلہ فاضلکا میں جا کر باقی معاملات پر بات کریں گے، کیونکہ نقشہ زمین سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں، گڈ بائے۔ افسروں کے کمرے سے جانے کے بعد ولیم اپنی کرسی پر دراز ہو کر دیر تک خالی الذہن آنکھیں بند کیے سکون سے پڑا رہا۔ آج اس نے بہت سے کام نپٹائے تھے۔ 3 نہایت اہم میٹنگز میں دماغ کی حالت بچہ پیدا کرنے والی عورت کی سی ہو چکی تھی، اس لیے وہ دفتر کے کسی بھی معاملے پر آج کے دن مزید غور کرنے سے کترا رہا تھا۔ ولیم نے آنکھیں بند کر لیں اور ان فرصت کے لمحوں میں اسے کیتھی کی یاد آنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ لندن کے مضافات میں گزارے گئے مسحور کن لمحات میں کھو گیا۔ کیتھی کی نیلی آنکھوں میں بلوریں چمک، ماتھے پر گہرے سنہری بال اور یاقوت کے ریزوں میں گندے اور پنکھڑیوں میں ترشے ہوئے باریک ہونٹ ولیم کی آنکھوں میں چاقو کی سی تیز دھار کے چرکے لگا رہے تھے۔ بالائی ہونٹ کے اوپر سرمئی تل ولیم کے سامنے تصویریں بن کر گھومنے لگا۔ یونیورسٹی کے صحن میں چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے پر جمی ہوئی برف کے اوپر جب گرتے گرتے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی اور پھر دونوں لڑکھتے ہوئے نیچے تک آ گئے، جس دوران اس کے بازو کی ہڈی بھی تڑک گئی، اس وقت کیتھی کا کرب اور تکلیف سے سونے میں گلا ہوا چہرہ اور بھی اچھا لگا تھا۔ ولیم کو یاد آیا کہ کرسمس کی رات تو قیامت برپا کر دینے والی تھی، جب لہروں میں گھومتی ہوئی سرد شام کی دھند میں وہ دونوں لندن کے جنوبی مضافات میں موجود تاریخی گرجا گھر ایس ٹی اسکوائر میں گئے تھے، جسے بدت خاندان نے 1622 میں اپنے ذاتی فارم ہاؤس میں بنایا تھا، اور اس خاندان کی بہت سی یادگار بھی اس کے اندر موجود تھی۔ اس شام چناروں کے زرد پتوں کے گرتے ہوئے شور اور کھڑکھڑاہٹ میں ہر چیز کس قدر رومان انگیز ہو گئی تھی۔ اس رومان پرور ماحول میں بورے آسمان سے اترتی ہوئی دھند اور کوہر نے ان دونوں کے چہرے اس طرح بھگو دیے تھے جیسے 2 فرشتوں کو دھلا ہوا سفید نور اپنی ٹھنڈک کے حصار میں لے لے اور پھر انہیں اڑائے اڑائے سفید خوشبو کی وادیوں کی سیر کراتا پھرے۔ گرجا سے واپسی پر وہ اور کیتھی ایک دوسرے کی باہوں میں جھولتے بہت دیر تک چناروں کے باجتے پتوں کی سرسراہٹ میں دور تک چلتے رہے تھے، پھر بگی پر بیٹھ کر اپنے کمرے میں آئے تھے۔ اس وقت کیتھی کا چہرہ کتنا سرخ اور سبزی گلی ہوئی سفیدیوں میں دہک رہا تھا۔ گرم کمرے میں سرخ کوئلوں سے اٹھتی ہوئی حرارت کے پاس چند منٹ تک بیٹھے رہنے کے بعد اس نے کیتھی کا بوسہ لیا اور پھر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس وقت پہلی دفعہ اس نے کیتھی کے سنہرے بالوں سے انگلیوں میں خلال کرتے ہوئے سینے پر کسی ہوئی شرٹ سے غباروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں ہلکا ہلکا دبایا اور ساتھ ہی اس کی شرٹ کے عنابی بٹن بالترتیب کھولتا گیا۔ اس کے نیچے دودھیا لمس اور 2 بلوری آئینے اور آئینوں کے درمیان حشر انگیز سفید اور نرم و ملائم نشیب تڑپ رہا تھا۔ آئینوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے جب اپنے ہونٹ اس نشیب پر رکھے تو کیتھی کس طرح دوہری ہو کر گرتی تھی۔ ایسے میں اس کا سینہ ابھر کر ولیم سے لپٹ جاتا تھا۔ اسی حالت میں کیتھی کی سانسیں تیز تر حرکت کرنے لگیں۔
تو اس نے کیتھی کی بلاؤز کے تمام بٹن کھول کر دودھ میں نہائے ہوئے پستانوں کی نرمی اور ناف کے ہیرے میں چمکتی ہوئی بالی کی حدت کو محسوس کیا تھا۔ تب کیتھی کیسے پیار اور شہوت کے ملے جلے جذبے کے ہاتھوں بے قابو ہو کر دوہری ہونے لگی تھی اور اس کے گرد اپنی باہوں کو اس سختی سے جکڑ جکڑ لیتی تھی جیسے ابھی مر جائے گی۔ وہ وقت تو عین فتنہ تھا جب اس نے کیتھی کی سگرٹ اتار کر یکدم اپنے ہونٹ اس کی سرین کے اندر پیوست کر دیے تھے۔ تب تو وہ یوں بے حال ہو کر اس کے ساتھ گھوم گئی جیسے توری کی بیل شیشم کی ٹہنیوں سے لپٹ جائے۔ پھر ولیم اس منظر کو یاد کر کے تھوڑا سا مسکرا دیا جس میں اس نے بالآخر کیتھی کی ناف کے اوپر بیٹھ کر اپنی پینٹ کے بیلٹ بھی بٹن سمیت جلد ہی کھول دی تھی، جبکہ کیتھی بے چینی سے اس کی شرٹ قریب قریب پھاڑ رہی تھی۔ یہ وہ آخری لمحے تھے جب اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی ہلکی روشنی بھی آف کر کے دو دودھیا جسموں کو نورانی اندھیروں کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بعد وہ دونوں خوابوں کی دنیا میں چلے گئے تھے۔ پھر ولیم تمام ان بعد میں مسلسل آنے والے لمحات کو یاد کرنے لگا جس میں اس نے کیتھی کی نیلی رگوں میں سرخی بھر دی تھی، مگر وہ پہلی رات کا منظر تو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ کرسی پر آرام سے پڑے پڑے وہ کتنی ہی دیر ان یادوں میں کھویا رہا، پھر اچانک سیدھا ہو کر بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کرم دین اندر آیا تو ولیم نے اس سے کہا، کافی کا ایک کپ لاؤ اور نجیب شاہ کو اندر بھیجو۔ کرم دین پھرتی سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد نجیب شاہ کمرے میں داخل ہوا تو ولیم نے اسے ہدایات دینا شروع کر دی۔ نجیب شاہ، اسی وقت لندن میں ایک تار بھیج دو، میں ابھی 5 منٹ میں آپ کو ایک لیٹر دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے کل کے دورے کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ سر 3 جیپیں تیار ہیں، نجیب شاہ بتانے لگا۔ جن افیسرز کے نام آپ نے بتائے ہیں وہ اور ڈی ایس پی لوئس صاحب بھی چھٹی سے واپس آ چکے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو انہیں بھی پیغام بھیج دیتا ہوں۔ ان کے علاوہ انسپکٹر رام داس اور 6 سنتری مزید ہیں۔ میں نے ضرورت کی تمام چیزیں بھی بالکل تیار کروا دی ہیں جو سفر میں کام آ سکتی ہیں۔ گڈ، ولیم نے مسکراتے ہوئے اظہار مسرت کیا، پھر ایک کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ اتنے میں کرم دین کافی لے کر آ گیا۔ کافی کی گرم گرم اٹھتی ہوئی بھاپ نے ولیم کی اشتہا بڑھا دی۔ وہ کافی کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ کیتھی کو خط لکھنے لگا۔ پیاری کیتھی، تمہیں خط لکھے بہت دن ہو گئے۔ آج سے 4 دن پہلے تمہارا خط ملا تو پڑھنے کے بعد دیر تک اسے چومتا رہا، پھر سینے پر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں تم ملیں اور میں نے دیکھا تم میرے سینے پر لیٹی ہوئی ہو۔ پیاری کیتھی، اب تمہیں یہ کہنا بالکل واہیات لگتا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اب تو ہم محبت کی خندقیں پاٹ کر اشتہاؤں کے قلعے کی فصیلوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جس میں ہم تیسری قوت کا مقابلہ ایک جسم بن کر کریں گے۔ ہم محلوں میں رہیں گے، تکیوں کے درمیان لیٹیں گے اور ریشمی گدوں پر بیٹھ کر فانوسوں کی رونق میں چہلے کریں گے، جس میں کوئی تیسرا مخل نہ ہو۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں تمہارے خواب کی تکمیل میں جتا ہوا ہوں اور سخت محنت کر رہا ہوں تاکہ تمہاری خوابگاہ تیار کرنے کا خواب پورا کر سکوں۔ یہاں دفتر میں کام بہت بڑھ گیا ہے۔ تم جانتی ہو تمہارا ولیم اب ایک عام اور کھنڈرا لڑکا نہیں رہا۔ میں جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا، مگر یہ سچ ہے، میں اب بڑے بڑے کام کرنے لگا ہوں، جیسا کہ کمشنروں کی بہت سی سنجیدہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میری بھی ویسی ہی سنجیدہ ذمہ داریاں ہیں۔ یقین مانو میں یہاں بڑی بڑی میٹنگیں کر رہا ہوں جن میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دیسی لوگ تو ایک طرف، یہاں کے انگریز افسر بھی مجھے سلام کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا ایک دن تم ایک بڑے کمشنر کی بیوی ہوگی جو ہندوستان کی کھلی سڑکوں اور شاداب وادیوں کی سیر کو نکلا کرے گی۔ بس وہ دن قریب آ گئے۔ میں یہاں کچھ اہم کام نپٹا لوں، اس کے بعد چند ماہ میں ہی تمہیں بہا کر ہندوستان لے آؤں گا۔ بس چند ماہ اور انتظار میری جان سردست، میں یہاں اپنا وجود ثابت کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے وہ جلد ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم تم ہوں گے اور ہندوستان پر ہمارا اقتدار اور تمہاری نوکرانیوں اور ملازماؤں کے گروہ ہوں گے۔ ہمارے 2 پیارے پیارے تمہارے جیسے بچے ہوں گے۔ اب ایک بوسہ دو، تمہارا اور تمہارا ولیم۔ ولیم نے کافی کی آخری چسکی کے ساتھ ہی خط کی تحریر کو انجام دیا، پھر نجیب شاہ کو طلب کر کے خط اس کے حوالے کیا اور کہا اسے ابھی بذریعہ تار کیتھی کو روانہ کر دے۔ نجیب شاہ کے کمرہ سے نکلنے کے بعد ولیم نے کلارک کی طرف دیکھا۔
وہاں 4 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا آج تو وقت نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوا، اور دفتر کی مصروفیات اسی طرح رہی تو زندگی کے نکلنے کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ 1-2 منٹ آج کے گزرے واقعات پر دوبارہ نظر دوڑانے کے بعد وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر سامنے ہی کلرکوں کے کمروں کے درمیان والی 60 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی راہداری عبور کر کے باہر کی چوکی پر پہنچا تو اسے اپنی پشت پر کئی افیسر اور کلرک کھڑے ہوئے نظر آئے۔ غالباً وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب صاحب باہر سے نکلے اور ان کی آج کے دن سے جان چھٹے۔ ولیم نے سب پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طائرانہ سی نظر ماری اور آگے بڑھ گیا۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر ولیم سے سلام لے یا اسی کی طرح مسکرا کر جواب دے۔ وہ سب فقط ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، اور جب ولیم آگے بڑھ گیا تو 2 افیسر بھی اس کی تائید میں پیچھے پیچھے بنگلے کی طرف پیدل ہی چل پڑے، جو دفتر کی عمارت سے زیادہ 200 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ افسروں کے ساتھ 4 سنتری بنگلے تک آئے۔ اس پیدل واک کے دوران ولیم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، البتہ بنگلے کے گیٹ کے اس طرف ہونے کے بعد انہیں تھینکس ضرور کہا۔ جز نمبر 22۔ دلبیر سنگھ صبح 7 بجے ہی جیپ سٹارٹ کر کے ولیم کے بنگلے پر آ گیا تھا۔ باقی کا بھی تمام عملہ 7:45 بجے تک پہنچ گیا، اور پورے 8 بجے ولیم اپنے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ مالکم کے ساتھ ہاتھ ملا کر باقی سب کو گڈ مارننگ پر ہی اکتفا کیا اور آگے بڑھ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ ولیم کے بعد دوسرے بھی جیپوں کی طرف بڑھے اور 8:15 بجے ولیم جلال آباد سے نکل پڑا۔ یہ دن فروری کے آغاز کے تھے۔ بنگلے کے دائیں طرف کھڑے پیپل کے پتے مسلسل گرتے رہنے سے سڑک پر زردی بکھر چکی تھی۔ سڑک گچی تھی، لیکن اس پر اینٹوں کے بٹے سے بچ جانے والی پکی اینٹوں کی ملی جلی کیری اور ریت پوری سڑک پر دور تک پھینکی گئی تھی تاکہ گرد نہ اٹھ سکے۔ یہ سرخ رنگ کی کیری کمپلیکس سمیت جلال آباد شہر کی تقریباً تمام سڑکوں پر بھی ڈال دی گئی تھی، جو وافر مقدار سے بٹوں سے مل جاتی تھی۔ روز کی روز ان پر ماشکی چھڑکاؤ بھی کر دیتے، جس کی وجہ سے مٹی بیٹھ جاتی۔ اس سڑک پر بھی صبح ہی ماشکی چھڑکاؤ کر کے جا چکا تھا، بلکہ تحصیل کا بڑا صاحب ہونے کی وجہ سے ولیم کے گھر کو جانے والی سڑک پر چھڑکاؤ کا خاص خیال رکھا جاتا۔ آج ہوا قدرے تیز اور ٹھنڈی چل رہی تھی، اس لیے ولیم نے نکلتے وقت گلے میں مفلر بھی لپیٹ لیا۔ جیپ نے جلال آباد کو پیچھے چھوڑا تو مضافات میں کچھ سبزیوں اور سرسوں کے کھیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وسطی پنجاب کے برعکس یہاں درختوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے نظر دور تک چلی جاتی تھی، اور جیسے ہی جیپیں جلال آباد سے دور ہونا شروع ہوئیں، سبزیوں اور سرسوں کے کھیت بھی کم ہونا شروع ہو گئے۔ جب جلال آباد 4 میل پیچھے رہ گیا تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آنے لگی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی بجائے 2 رویا سرکنڈوں کے جھنڈ تھے، جن سے کبھی خرگوش اور کبھی گیدڑ یا سور جیپوں کے شور سے اچانک نکل کر بھاگ اٹھتا، اور کبھی کانٹوں والی سہ سڑک پر جیپ کے آگے آگے تھوڑی دور تک دوڑ کر دوسری طرف غائب ہو جاتا۔ سورج جیسے جیسے بلند ہوتا جا رہا تھا، سڑک کی گرد جو رات میں پڑنے والی اوس سے جم چکی تھی وہ غبار بن کر اٹھنے لگی، حتیٰ کہ جیپوں کے پیچھے دھوئیں اور گرد و غبار کے بادل سے چڑھ جاتے اور پیچھے کی طرف دیکھنے سے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ قافلہ ٹوٹیاں والا بدو کے اور جمالکے سے ہوتا ہوا آگے فاضل کا بنگلہ کی طرف بڑھتا گیا۔ ولیم بڑی گہری نظروں سے اس پورے علاقے کا جائزہ لیتا ہوا جا رہا تھا۔ سڑک پر ریت اور مٹی کی ملی جلی گرد تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس پورے علاقے پر دریا کا کافی اثر تھا۔ اس وجہ سے کہیں کہیں کیکر اور بہت زیادہ اک، کریر اور ون کے درخت تھے۔ ان ککروں اور جھاڑیوں کے علاقے میں جگہ جگہ چرواہے اپنی بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ بکثرت نظر آ رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں کاپے اور کاندھوں پر کلہاڑیاں تھیں۔ ان کے ذریعے وہ بلند کیکروں کی شاخیں کاٹ کر اتارتے، جن سے ان کی بکریاں تمام پتے اور نرم کونپلیں اس طرح صاف کر جاتیں جیسے کسی مرغی کی کھال کھینچ لی گئی ہو۔ ان چرواہوں کی سادگی اور اپنے حال میں مست رہنے کی کیفیت دیکھ کر ولیم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پاؤں میں عموماً چمڑے کے پھٹے پرانے جوتے اور سر پر ایک چھوٹا سا پٹکا نظر آتا تھا۔ یہ چرواہے اور ان کی بھیڑ بکریاں تھوڑی دیر تک
ولیم کی جیپ کو حیرانی سے کھڑے دیکھتے رہتے، اس وقت تک جب تک وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ بکریوں کی حیرانی دو چند ہوتی تھی کہ ان کے منہ میں گھاس یا شاخ کی پتی بھی وہیں رک جاتی اور منہ اور آنکھیں دیر تک کھلی رہتی۔ ظاہری حیت سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چرواہے زیادہ تر مسلمان تھے۔ چھوٹی چھوٹی آبادیاں ایک ایک یا دو دو میل کے بعد نظر آ رہی تھیں۔ ان آبادیوں کے لوگ بھی کہیں ننگ دڑنگ بچے، کہیں عورتیں یا مرد جیپوں کو پاس سے گزرتا دیکھ کر حیرت سے تکنے لگ جاتے۔ کوئی بھی آبادی 40 یا 50 گھروں سے زیادہ نہیں تھی، بلکہ اکثر اس سے بھی کم، 5-10 جھونپڑوں پر ہی مشتمل تھی۔ ولیم اس پورے ویران اور غیر سربز علاقے کو دیکھتا اور سوچتا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کماتے اور کیا کھاتے ہوں گے۔ اسے ان غریب آبادیوں پر ترس آنے کے ساتھ ساتھ وحشت ہو رہی تھی، جنہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کس حکومت کی رعایا ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں اور کتنے فرائض ہیں۔ کبھی کبھی اس ویرانی میں 2-4 سبز کھیت بھی نظر آ جاتے تھے جو رہٹ یا بارش کے لطف کا نتیجہ تھے، اور حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ اسکول اور مدرسے کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ولیم نے سوچا، کاش حکومت برطانیہ دولت سمیٹنے کے علاوہ بھی کچھ کام کر سکتی۔ اسے اس علاقے کا بنجر پن دیکھ کر وحشت ہونے لگی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا اور یہاں کے سابقہ ڈپٹی کمشنروں اور اسسٹنٹ کمشنروں کو کوسنے لگا، جنہوں نے کبھی یا تو اپنے دفتر سے نکل کر دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، یا اگر دیکھا بھی تھا تو وہ کسی بھی احساس سے عاری تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی حالت پر کبھی غور نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے لیے کچھ کرنا تو دور کی بات تھی، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ولیم خیالات کی اسی رو میں گم تھا کہ اسے ایک ٹیلے پر قصبہ نما گاؤں دکھائی دیا، جس کی طرف 2-3 گڈھے بھوسے اور چارے سے لدے جا رہے تھے، جن کے آگے بیل جتے ہوئے تھے۔ ان گڈھوں کی خصوصیت یہ تھی کہ پہیوں سے لے کر ہر چیز لکڑی کی تھی۔ لکڑی کے بڑے بڑے پہیے چلتے ہوئے ایسی آواز پیدا کر رہے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کھینچنے کے لیے کسی دیو کا کلیجہ چاہیے، جنہیں بیچارے بیل محض اپنے جانور پن کی وجہ سے کھینچے لیے جا رہے تھے۔ یہ سراسر جانوروں کے ساتھ ظلم تھا، لیکن یہ گڈھے ہی وہاں کی مقبول ترین اور مقامی ترخانوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی بار برداری کی سستی شے تھی۔ اسے چلانے کے لیے صرف 2 بیل اور 1 کسان چاہیے ہوتا، جس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہو، بلکہ اسے ایک 4 سال کا بچہ بھی بغیر تجربے کے ہانک کر لے جا سکتا تھا، بس وہ گڈھے پر بیٹھ سکتا ہو۔ ولیم نے دلبیر سے کہا، دلبیر سنگھ، اس قصبے میں جیپ روک دو۔ دلبیر سنگھ نے گاؤں میں داخل ہونے سے چند قدم دور ہی جیپ روک دی۔ ولیم کی جیپ کے پیچھے دوسری دونوں جیپیں بھی آ کر رک گئیں۔ گاؤں کے ارد گرد ہرے بھرے کھیت لہلہا رہے تھے، جن میں زیادہ تر مکئی، باجرہ، گوارا اور چنے کی فصلیں تھیں۔ ان فصلوں کو دیکھ کر ولیم کو ایک گنا مسرت اور حوصلہ ہوا۔ مالکم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، سر، اس گاؤں کا نام تارے والا ہے، قدرے بڑی آبادی ہے اور زراعت میں دلچسپی رکھتی ہے۔ 30% مسلمان ہیں، 40% کے قریب سکھ ہیں، 20% ہندو اور باقی چوڑے ہیں۔ یہاں پر ایک پرائمری اسکول بھی موجود ہے۔ گڈ، ولیم بولا، ہم کچھ دیر اس گاؤں کو دیکھنا چاہیں گے۔ یہ کہہ کر ولیم گاؤں کی طرف چل دیا۔ کچھ لوگ جیپوں کے رکتے ہی جمع ہو گئے تھے، مگر اب تماشا دیکھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ خاص کر بچوں کا جوش اور حیرانی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ گاؤں کے مکان زیادہ کچے ہی تھے، 2-4 پکے مکان بھی تھے، مگر وہ بھی ایسے خاص پکے نہ تھے۔ ولیم اور 10 دوسرے ملازمین جیسے ہی گاؤں کی طرف بڑھے، مرد، خواتین اور بچے گاؤں کی چوڑی اور کھلی گلیوں میں دو رویا کھڑے ہو گئے۔ بعض خسر پھسر کر کے ایک دوسرے کو سوال بھی کرنے لگے۔ کچھ ڈرے اور سہمے ہوئے بھی تھے۔ غالباً پولیس افسر اور سنتریوں کی وجہ سے یہ کیفیت تھی۔ ولیم کو گاؤں والوں کی حیرانی اور ہیجانی کیفیت سے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ اس سے پہلے انگریز افسروں نے کبھی گاؤں میں قدم رکھا بھی ہوگا تو صرف ان کی گو شمالی کے پیش نظر، اس لیے اکثر ڈرے ہوئے تھے۔ گلیاں اس قدر کھلی تھی کہ 50 فٹ کی ضرور تھی۔ انہی گلیوں میں جگہ جگہ پر گدھے اور بھینسیں بندھی تھیں، جن کے آگے چارہ بغیر کترے لمبے لمبے مکئی، چری اور باجرے کے ٹانڈوں کی شکل میں اکثر چبایا ہوا پڑا تھا۔
पास जानवर उन्हीं चबाए हुए टांडों को बार बार चबा रहे थे। उसके पत्ते वो खा चुके थे। गधों के सामने चावलों के बारीक छिलके ढेर हुए पड़े थे, जिन्हें वो शौक से खा रहे थे। विलियम गुजरते हुए एक गधे के पास पहुंचा तो वो अचानक हेंकने लगा, जिससे विलियम एकदम डर के पीछे हटा। उसे डरते हुए देखकर बच्चे हंस दिए और वो खिसियाना सा होकर आगे बढ़ गया। पूरा गांव खेतों की निस्बत बुलंदी और रेतली ज़मीन पर था। इस वजह से ना तो वहाँ बारिश के पानी के आसार थे और ना ही गंदगी नज़र आ रही थी। अलबत्ता दरख्तों की यहाँ भी कमी थी। कहीं कहीं किसी घर के सेहन में टाहली या नीम का पेड़ ज़रूर नज़र आ रहा था। मालिकम विलियम को इस गांव के मुताल्लिक अपनी मालूमात दे रहा था, जिसका मतलब था वो यहाँ पहले भी आ चुका है। सर, यहाँ एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा और एक मंदिर भी है। ये गांव असल में नवाब सर शाह नवाज ममदोट की मलकियत है और उन्हीं 84 गांवों में से एक है जो उनकी मलकियत है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मेहनती और जफाकश हैं। इनको तहसील जलालाबाद ही लगती है, मगर उनकी आमदोरफ्त और ख़रीदो फ़रोख्त तहसील मक्सर में रहती है। नवाब साहब यहाँ कभी कभार आते हैं। ये जो कुछ उसे हिस्सा देते हैं वो लेकर चलता बनता है। इधर उधर खेतों में जो रहट लगे हुए हैं ये सब उसी ने लगवा कर दिए हैं। गवर्नमेंट इन इलाकों पर तवज्जो इसलिए नहीं देती कि इनके ज़िम्मेदार नवाब साहब हैं और वो खुद दिलचस्पी कम लेते हैं। यहाँ के स्कूल में बच्चों की तादाद 30 है। मालिकम इस तरह मालूमात दिए जा रहा था जैसे ये कोई नया मुल्क था जिस पर अंग्रेज़ सरकार हमले का मंसूबा तरतीब दे रही हो। लोगों की तादाद में तमाशाइयों की सूरत में काफ़ी इजाफा हो चुका था, जिनमें अब मर्दों के अलावा औरतें भी शामिल हो गई थी। मर्दों की तरह अक्सर औरतों ने भी धोतियाँ बांधी हुई थी। उनके अलावा बहुत सी बड़ी बूढ़ियों के गगरे भी बंधे हुए थे, जिनके घेर का फैलाव कम अज़ कम 3 गज तक था। उन्हें देखकर विलियम के जहन में ऐसे ही एक ख्याल आया कि इतने कपड़े से तो मेमू का लिबास बन जाए। ये बूढ़ियाँ कितना कपड़ा ज़ाया करती हैं। विलियम गांव के चौक में पहुंचा तो अजीब सरशारी में चला गया। चौक बहुत ही बड़ा 100 मुरब्बा मीटर में फैला हुआ था। इसके ऐन दरमियान में गल्ला पीसने वाला खराज था। पत्थर के ऊपर नीचे 2 बड़े बड़े बारी पुड़ घरर घरर करते घूम रहे थे। इतने बारी खराज को चलाने के लिए एक ऊँट मुसलसल दायरे में चल रहा था, जिसके कोहान के साथ खराज के आंकड़े बंधे हुए थे और आंकड़े के आखिरी सिरे पर चौड़ी तख्ती पर एक आदमी बैठा ऊँट को हाँकता जाता था। इस तरह ऊँट के दायरे में घूमने से पत्थर के पुड़ घूमते थे। बलाई पत्थर में एक सुराख था जिसमें गल्ला या गंदम मतवातर थोड़ी थोड़ी करके डाली जा रही थी, जो आटा बन बन कर नीचे बोरियों में गिरता जाता। विलियम ने ऐसा मंजर पहली दफ़ा देखा था, इसलिए दिलचस्पी से देखने के लिए वहाँ खड़ा हो गया। थोड़ी देर उस मंजर को देखने के बाद विलियम आगे चल दिया। इस चौक में 2-4 दरख्त भी बेरी और टाहली के खड़े साया दे रहे थे। ये दिन सर्दियों के थे, इसलिए किसी ने भी उनके साए की तरफ ध्यान नहीं दिया। चौक के मशरकी कोने में मस्जिद थी। उसे विलियम ने दूर से ही देखने पर इत्तफाक किया। मगरब की तरफ ज़रा एक दूसरी गली में गुरुद्वारा भी था। मंदिर कहीं दिखाई न दिया। अब आगे विलियम चल रहा था। उसके पीछे मुताहत अमला और उनके पीछे तमाशा देखने वाले छोटे बड़े लोगों का पूरा मजमा था। उनका डर मुकम्मल तौर पर दूर हो चुका था, इसलिए पीछे पीछे आने वालों की आवाज़ें अब शोर की सूरत इख्तियार करती जा रही थी। बच्चों का कोई भी मखसूस लिबास नहीं था। कुछ ने महज निकरें पहनी हुई थी, बाज़ धोती कमीज़ में थे और कुछ वैसे ही अलफ नंगे छड़ंगे मारते आगे पीछे भाग रहे थे। ना उन्हें सर्दी की परवाह और ना ही उन पर सर्दी गर्मी के मौसमों का असर था। ये सब विलियम से दूर ही दूर थे। विलियम ने पास ही खड़े एक शख्स से स्कूल के बारे में पूछा तो उसने गांव के दूसरे कोने की तरफ इशारा किया और भागकर फुर्ती से आगे आगे चल दिया, गोया वो उन्हें वहां तक पहुंचाने का पाबंद हो गया हो। वो शख्स उन्हें एक बहुत चौड़ी गली से गुजारते हुए एक जगह ले गया जहां 3-4 दरख्त एक दूसरे से कुछ फासले पर खड़े थे। उनसे थोड़ा हट के 4 टोलियों में 30-35 के करीब लड़के बैठे हुए थे। पास ही एक बड़ा सा कमरा था और बस। इसके अलावा वहाँ ना कोई दूसरा कमरा था, ना कहीं 4 दीवारी के निशान थे और ना ही उस्ताद नज़र आ रहे थे। विलियम पास पहुँचा तो सब बच्चे उठकर खड़े हो गए। अक्सर बच्चों ने पगड़ियाँ बांधी हुई थी। ये सब ज़मीन पर बगैर टाट या कपड़ा बिछाए बैठे थे।
उसी शख्स ने आगे बढ़कर एक बच्चे से पूछा, पुत्र मास्टर मोती लाल किधर है? बच्चे यकजुबान बोल उठे, वो हगने गया है। विलियम जब उनके जवाब को समझने से कासर रहा तो उसी देहाती शख्स ने विलियम को समझाते हुए कहा, साहब बहादुर, मास्टर जी जाड़ा करने गए हैं। विलियम फिर भी कुछ न समझा तो उसने कुछ और वजाहत की, जी मेरा मतलब है मुंशी जी जंगल करने गया है। ये बात विलियम के लिए मज़ीद पेचीदा हो गई कि स्कूल की बजाय वो जंगल में क्या करने गया है। इस कशमकश को देखते हुए बीरदास ने आगे बढ़कर विलियम से कहा, सर ये कह रहा है मास्टर मोती लाल लैट्रिन में गया है। विलियम ये जानकर मुस्कुरा दिया। विलियम पढ़ने वाले बच्चों और स्कूल की हालत देखकर तज़बज़ब का शिकार हो गया कि ये बच्चे भी क्या पढ़ते होंगे। उसने बीरदास की तरफ देखते हुए कहा, बीरदास, क्या आप भी इसी तरह के स्कूलों में पढ़ते रहे हैं? सर वो ज़रा इनसे बेहतर थे मगर कुछ इसी तरह के थे, बीरदास ने शर्माते हुए जवाब दिया। इतने में एक शख्स भागता हुआ खेतों की तरफ से आता दिखाई दिया। उसे देखकर बच्चे एकदम बोल उठे, वो आगे मास्टर जी, वो आगे। बीरदास ने सब बच्चों को बैठने का कहा। इतने में मास्टर मोतीलाल धोती और पगड़ी दुरुस्त करता और हाँफता हुआ पास आया और दोनों हाथ बांधकर विलियम को सलाम करके खड़ा हो गया। उसे विलियम के ओहदे और अथॉरिटी का तो बिल्कुल पता नहीं था, अलबत्ता इतना ज़रूर बावर हो गया कि फरंगी है तो कोई बड़ा अफसर ही है जिसके हाथ में मेरी रोजी रोटी का भी इख्तियार होगा। बच्चे बिल्कुल सहमे हुए खामोश बैठ गए थे, क्योंकि जिस कदर उनका मास्टर डरा हुआ था उससे बच्चों को मालूम हुआ कि कोई बहुत ही बड़ा अफसर आया है। विलियम ने आगे बढ़कर मोतीलाल से कहा, मोतीलाल यहाँ कितने उस्ताद हैं? मोतीलाल हाथ बांधे हुए, सरकार मैं एक ही हूँ। बच्चे कितने हैं? सरकार 40 हैं। और भाग कर कमरे से एक रजिस्टर ले आया, फिर उसको खोल कर विलियम के सामने कर दिया। ये सब बच्चे इसी गांव के हैं। ना सरकार, इस गांव के तो सिर्फ 12 बच्चे हैं, बाकी इधर उधर के गांव से आते हैं। क्यों? इस गांव में सिर्फ 12 ही बच्चे हैं? गांव तो काफ़ी बड़ा नज़र आता है। सहमे हुए अंदाज में, साहब बहादुर, मुसलमान अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं भेजते। वो क्यों? विलियम ने हैरानी से पूछा। विलियम के इस सवाल पर मोतीलाल घबरा गया और मज़ीद बोलने से कतराने लगा, क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा मजमा तशमाशाइयों की शक्ल में सामने खड़ा था। उस बेचारे की हिम्मत नहीं थी उनके सामने कोई चुगली की बात करता। उसे झुझकता हुआ देखकर मालिकम आगे बढ़कर बोला, सर इसकी एक वजह यह है कि पंजाब के देहातों में ऐसे मौलवी कसरत से हैं जो जगह जगह फतवे जारी करते हैं कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूलों में मत भेजो, क्योंकि पढ़ाने वाले अक्सर हिंदू और सिख हैं और तलीम नसारा की है। वो उन्हें डराते हैं कि इन स्कूलों में पढ़ने से मुसलमानों के बच्चे या तो हिंदू और सिख हो जाएंगे या ईसाई। इसीलिए हमारे स्कूलों में मुसलमान बच्चों की तादाद ना होने के बराबर है। विलियम मैंने खेज अंदाज में हंकारा, और अगर स्कूल हैं भी तो इसी तरह के। मगर मालिकम साहब, आपने ये बात पहले मुझे नहीं बताई। ये बहुत ख़तरनाक बात है। तुलसीदास ने भी सरसरी पहले इसी तरह की कोई बात की थी। हम क्यों इन बच्चों के लिए मुसलमान टीचर का बंदोबस्त नहीं करते? फ़ौरन तुलसीदास से इस बारे में रिपोर्ट तलब करो। खैर, इस मामले पर बाद में बात करते हैं। और ये क्या है? विलियम कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, सरकार ये गवर्नमेंट के स्कूल की इमारत है, मोतीलाल ने पहलू में चलते हुए कहा। विलियम कमरे में दाखिल हुआ तो चकरा सा गया। वहाँ सिर्फ खाली दीवारों पर नहायत बोसीदा छत थी, जो बजाय आंकड़ों के सरकंडों के गट्ठों से तैयार की गई थी, और अब उसमें भी जगह जगह छेद नज़र आ रहे थे। कमरे को एक दरवाज़ा लगा हुआ था। इसके सिवा ना वहाँ डेस्कें थी, ना कुर्सी, ना मेज़, और ना खुदा की बड़ी पूरी कायनात में से कुछ और चीज़ जो इस 30 × 15 फुट 4 दीवारी में मौजूद होती। विलियम ने इस तरह के स्कूल कब देखे थे, और ना ऐसे स्कूल मास्टर जिनकी तरफ से ना कोई मुतालबा था और ना कोई शिकायत। विलियम को शक हुआ कि शायद उसे तनख्वाह भी मिलती है कि नहीं। इस शुबे को दूर करने के लिए उसने आखिर मोतीलाल से पूछा, मोतीलाल आपकी तनख्वाह कितनी है? मोतीलाल बोला, हजूर आपके साया इकबाल से 25 रुपये माह बा माह मिल जाते हैं। और इन बच्चों को पढ़ाते क्या हो? विलियम को हौसला हुआ कि चलो खैर से एक काम तो हो रहा है। सरकार सभी कुछ पढ़ाता हूँ, मोतीलाल ने वजाहत करते हुए बताया। रियाजी, इब्तदाई अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, तारीख़ और थोड़ा बहुत जोग्राफिया। बस सरकार 5वीं तक यही कुछ है। आप कुछ भी इन बच्चों से पूछ सकते हैं सरकार।
ٹھیک ہے موتی لال، ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ اور کمرے سے باہر آتے ہوئے مالکم سے مخاطب ہو کر، مسٹر مالکم، میرا خیال ہے یہ مسئلہ آپ پاشی کے نظام سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے۔ کیا آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں اس مسئلے کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ولیم واپس مڑا۔ ولیم کے واپس ہوتے ہی مجمع ایسے چھٹ گیا جیسے کسی نے دھوئیں کا شل مارا ہو۔ پلک چپکتے میں راستہ صاف ہو گیا اور ولیم اسی راستہ چلتا ہوا اپنی جیپ تک آ گیا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ ولیم کو ایسے تعلیمی نظام کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ اس پر ایک بددلی کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ جلدی سے پلٹ کر اپنی جیپ کے پاس آیا۔ دلبیر سنگھ نے رولر پر رسہ پہلے ہی چڑھا رکھا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے رسہ کھینچ کر جیپ کو سٹارٹ کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی دوسری دونوں جیپوں کے رسے بھی بالترتیب کھینچ دیے گئے اور یکے بعد دیگرے جیپیں روانہ ہو گئی۔ گاؤں کے تماشبین وہیں کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ انہیں اتنے افسروں کا اس گاؤں میں آنا اور اس طرح خالی ہاتھ چلے جانے پر تعجب ہو رہا تھا۔ نہ کسی کی سرزنش ہوئی، نہ کسی کو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی لگان، ٹیکس یا کسی اور قسم کا مطالبہ یا فوج میں بھرتی کا اعلان ہوا۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کا انگریز تھا اور انگریز پولیس کا دورہ تھا۔ انہیں اسی حیرانی میں چھوڑ کر ولیم اور اس کا عملہ آگے بڑھ گیا۔ گاؤں میں کافی وقت صرف ہو گیا تھا اور اب 11 بج چکے تھے۔ جیپ کچی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ اس کے ٹائروں کی موٹی گڈیاں گرد اٹھا اٹھا کر پیچھے آنے والی جیپوں پر پھینک رہی تھی، جن میں پولیس کے تھانے دار، سنتری اور دفتر کا دیسی عملہ آ رہا تھا۔ جیپ کی رفتار کے ساتھ ساتھ ولیم کا دماغ بھی دوڑ رہا تھا۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے کاندھوں پر کس قدر بھاری ذمہ داری تھی۔ پورے علاقے کی معاشی حالت انتہائی ناگفتہ بے اور اس پر لڑائی فساد اور ڈکیتی کے کئی واقعات۔ سینکڑوں مسائل تھے، خاص کر دیہاتی علاقے کی قسم پرسی دل دہلا دینے والی تھی۔ کرنے کے بہت سے کام تھے اور وسائل کم، لیکن اگر وہ ان سب کو نظر انداز کر کے سابقہ افسروں کی طرح دفتر میں بند ہو جائے تو سب کچھ خود بخود آسان تھا۔ یہ سوچ کر اس نے جرجری لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو ہندوستان اس کا اپنا ملک تھا۔ پچھلی 4 نسلوں سے اس کا خاندان اسی کی مٹی سے اپنا رزق اٹھاتا رہا اور اب تو اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون یہیں کے پانی اور سبزے سے تیار ہوا تھا۔ اسے لندن سے صرف اتنی ہمدردی تھی جتنی 150 سال کے مہاجرین کی نسلوں کو اپنے سابقہ وطن سے ہو سکتی ہے۔ ولیم نے اپنی زندگی کے بیشتر سال لاہور کے مال روڈ اور منٹگمری کی نہروں کے کناروں پر دوڑتے ہوئے گزارے تھے۔ اس نے سوچا اس کا دادا یہیں پیدا ہوا، باپ نے یہیں پر جنم لیا اور وہ خود اسی مٹی سے پھوٹا۔ اب کون ہے جو اسے کہے کہ ہندوستان اس کا اپنا ملک نہیں ہے؟ وہ ہر حالت میں یہیں رہے گا اور انہی لوگوں کے لیے کام کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جیپ کے مسلسل دوڑتے چلے جانے سے اس کے خیالات میں بھی تسلسل پیدا ہو گیا۔ دل ہی دل میں بہت سے منصوبے بنانے لگا۔ تعلیم، زرعی سٹرکچر، سڑکیں، پل، عدل و انصاف اور شہری آبادیوں کا قیام۔ انہی خیالی منصوبوں کے دوران وہ جلال آباد کی تحصیل کو ہرے بھرے کھیت، باغات، خوشحال گاؤں اور ان کے اندر جگہ جگہ تعلیمی مرکزوں کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ بنگلہ فاضل کے پہنچنے تک اسی رو میں بہہ جاتا، مگر اچانک جیپ کے بریک لگے اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ چونک گیا۔ دلبیر سنگھ نے جیپ رکتے ہی چھلانگ لگائی۔ اس کے ساتھ ہی ڈیوڈ اور جوزف بھی نیچے اتر کر سڑک کے دائیں کونے پر لیٹے ہوئے سور کو دیکھنے لگے، جو اچانک مکئی کے کھیت سے نکل کر اور سرکنڈوں کی باڑ عبور کر کے سڑک پر آتے ہی جیپ سے ٹکرا گیا تھا اور اب مرنے کے لیے ہونک ہونک کر سانس لے رہا تھا۔ اتنے میں پچھلی دونوں جیپوں کے سوار بھی اتر کر وہیں آ کھڑے ہوئے۔ سور کی ٹانگ کو ہلاتے ہوئے دلبیر سنگھ بولا، صاحب جی ذرا دیکھیں مرغی پینا کیسے ادوانے کی طرح پھولا ہوا ہے۔ گلیاں کھا کھا کے چربی چڑھی ہوئی ہے، پورے 2 من گوشت ہوگا۔ اتنے میں تحصیلدار مالکم بھی پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ڈیوڈ، جوزف، مالکم سب جی ہی جی میں خوش ہونے لگے کہ غیب سے کیا عمدہ گوشت مفت ہاتھ آ گیا ہے۔ جوزف سنتریوں کو کچھ حکم دینے ہی لگا تھا کہ ولیم نے آگے بڑھ کر دلبیر کو مخاطب کیا، دلبیر اسے اٹھا کر ادھر پھینک دو اور آگے بڑھو۔ ولیم کے اس حکم کو سن کر تمام سنتری اور انگریز افسر حیران رہ گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی بولتا، ولیم نے غصے سے دلبیر کی طرف دیکھا جو تذبذب میں کھڑا دوسرے افسروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔
ولیم کو اس طرح اپنی طرف دیکھتے ہوئے دلبیر سنگھ مٹی اور گرد میں اٹے اور ہونکتے ہوئے سور کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا، جسے دیکھ کر ایک سنتری اور آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اتنا موٹا تازہ گوشت ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر مالکم سے نہ رہا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ولیم سے کہا، سر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سور ہے، آپ اسے پھینک رہے ہیں۔ ہم اسے جیب میں ڈال کر بنگلہ فاضلکا میں لے چلتے ہیں، وہاں مزے سے رات کٹے گی۔ ولیم نے بے پرواہی سے اپنی جیب کی طرف مڑتے ہوئے کہا، لیکن مجھے اس کا گوشت پسند نہیں۔ تو سر آپ نہ کھائیں، ہم کھا لیں گے، مالکم نے زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر دلبیر سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے، دلبیر اسے پچھلی جیب میں رکھ دو۔ اس سے پہلے کہ دلبیر سنگھ اور معاون سنتری مالکم کا حکم مانتے، ولیم نے ڈانٹ کر دلبیر کو حکم دیا، دلبیر سنگھ میں نے کہا ہے اسے پھینکو اور آ کر جیب میں بیٹھو۔ پھر مالکم کی طرف منہ کر کے، مالکم صاحب میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو سور بہت پسند ہے، لیکن آج تو بہرحال میں آپ کو یہ نہیں کھانے دوں گا۔ مجھے اس سے کراہت آتی ہے، جب اکیلے ہوں تو شوق سے کھائیے گا۔ آپ جلدی سے جیب میں بیٹھے، میں آپ کو بنگلہ میں جا کر اپنی طرف سے بیڑ کا گوشت کھلاؤں گا۔ فی الحال جلدی کرے، ہمیں بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ ولیم کے اس دو ٹوک فیصلے پر مالکم کو تھوڑی سی کوفت ضرور ہوئی، مگر وہ پھر ہلکا سا مسکرا کر جیپ میں ولیم کے پہلو میں آ بیٹھا اور دلبیر سنگھ نے جیپ دوبارہ گیئر میں ڈال کر اسے سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا۔ ولیم نہایت سنجیدگی سے بیٹھا ہوا ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف منصوبوں پر غور بھی کر رہا تھا۔ ولیم کی اس قسم کی سنجیدگی کی وجہ سے مالکم، جوزف اور ڈیوڈ نے اپنا رویہ نہایت محتاط کر لیا۔ جیپیں چک پکھی کو کراس کر گئیں اور اب ان کا رخ فاضلکا ملیوٹ روڈ کی طرف تھا۔ مالکم اب کی بار زیادہ گفتگو کرنے کی بجائے صرف مختلف جگہوں کے نام بتاتا گیا۔ چک پکھی سے آگے کی ڈاریاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آنے لگی اور ولیم کو یہ دیکھ کر کچھ حوصلہ بھی ہوا کہ یہاں کے علاقے کافی حد تک سرسبز تھے۔ آتے جاتے راہگیر جو زیادہ تر گدھوں اور گڈوں پر چارہ اور غلہ وغیرہ لادے چل رہے تھے، ان کی حالت بھی کچھ بہتر تھی۔ سامی والا سے بنا والی اور وہاں سے امی والا کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جیپیں جیسے ہی شیخ سبحان میں داخل ہوئیں تو ولیم کو گاؤں کے مغربی کونے پر باغ کے کنارے بہت سے لوگوں کا مجمع نظر آیا۔ ولیم نے دلبیر سنگھ کو حکم دیا، دلبیر یہاں جیپ کو روک دو۔ اس گاؤں کا منظر ولیم کو انتہائی دلکش لگا۔ گاؤں بہت ہی چھوٹا تھا مگر سرسبز فصلوں اور درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ دلبیر سنگھ نے جیسے ہی باغ کے پاس جا کر جیپ روکی، لوگوں کی توجہ فوراً جیپوں کی طرف ہو گئی۔ وہ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ولیم کے ساتھ دوسرا تمام عملہ بھی جیپوں سے اتر کر مجمع کی طرف بڑھنے لگا۔ پولیس اور انگریزی اور دیسی افسروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر لوگ گھبرا گئے۔ وہ ڈر کر تتر بتر ہونے لگے اور بھاگ کر چھپنے کا بندوبست کرنے لگے۔ کچھ بھاگ کر باغ میں چلے گئے۔ باغ امرود اور مالٹے کے ملے جلے پودوں سے نہایت ہرا بھرا اور پھلوں سے لدا پھندا بہاریں دے رہا تھا۔ ساتھ ہی دو رہٹ چل رہے تھے جنہیں بیلوں کی جوڑیاں چلا رہی تھیں۔ بیلوں کے مسلسل دائرے میں گھومنے سے کاریز کی ٹنڈیں کنویں سے صاف اور شفاف پانی بھر بھر کر نالیوں میں انڈیلتی جاتیں۔ پھر یہ پانی چنے اور گندم کے فصلوں کے درمیان سے ہوتا ہوا باغ کی کیاریوں میں بچھا جاتا۔ ولیم یہ سارا منظر دیکھ کر ایک دفعہ تو پچھلی تمام کوفتیں بھول گیا۔ اسے فروری کے سرد دنوں میں مشرقی پنجاب میں ایسی کسی جگہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہ اس سارے منظر کو دیکھتا ہوا جب بھاگے ہوئے مجمع میں سے ان چند لوگوں کے قریب آیا جو یا تو بھاگنے سے معذور تھے یا انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، تو اس پر کھلا کہ دراصل کچھ لوگ بانک اور پلتھا کھیلنے میں مصروف تھے۔ باقی سب لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مجمع میں زیادہ تر سکھ اور مسلمان شامل تھے۔ ولیم کو دیکھ کر پلتھا بازوں نے کھیل روک دیا۔ انہیں ڈر ہوا شاید انگریز صاحب بہادر کو ان کا یہ کھیل حکومت کے خلاف ایک سازش لگا ہے اور وہ یہاں چھاپا مارنے آیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی ڈانگیں اور گتکے چھپا دیے تھے۔ انہیں اس قدر گھبرایا دیکھ کر ولیم نے بیرداس سے کہا، بیرداس انہیں مطمئن کرو کہ ہم ان کا کھیل دیکھنے کے لیے رکے ہیں، وہ اپنا کھیل جاری رکھیں، ہم انہیں انعام دیں گے۔ ولیم کو حکم پا کر بیرداس نے ایک سکھ سنتری کو اشارہ کیا۔ سنتری اشارہ پاتے ہی آگے بڑھا اور پکار کر بولا، بھائیو، صاحب سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صاحب آپ کا کھیل دیکھنے کے لیے یہاں رکے ہیں، ہم بنگلہ فاضلکا جا رہے ہیں تمہارے بانک اور پلتھا بازی کا کھیل دیکھنے اور کچھ دیر
آرام کرنے کے لیے یہاں ٹھہریں گے، تم اپنا کھیل جاری رکھو۔ صاحب نے یہ بھی کہا ہے جو بھی اچھا کھیلے گا صاحب اسے اپنے ہاتھ سے انعام بھی دیں گے۔ سنتری کا اعلان سن کر لوگوں اور پلتھا بازوں کی ڈھارس بندھی، وہ دوبارہ اکٹھا ہونے لگے۔ اس کے بعد دلبیر سنگھ نے کہا، مترو، اپنے گھروں سے صاحب کے بیٹھنے کے لیے 2-4 منجیاں لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں ولیم اور دیگر عملہ چارپائیوں پر آرام سے بیٹھ گیا۔ بھاگتے ہوئے لوگ بھی واپس لوٹ آئے اور کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ 2 سکھ اور مسلمان پلتھے باز جوان میدان میں آ کر اپنی پھرتیاں دکھانے لگے۔ گتکوں اور ڈنڈوں کے کھڑاک ٹھکا ٹھک ہونے لگے۔ دوسری طرف دلبیر سنگھ اور دوسرے سنتری کافی اور کھانے کا سامان جیپوں سے نکال کر ولیم اور افسروں کے لیے تیار کرنے لگے۔ پلتھے بازی تیز کھیل میں ڈنڈوں کی کھڑاک اور ان کے تیزی سے گھوم کر ایک دوسرے پر پینترے بدل بدل کر وار کرنے سے ولیم محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ لرز بھی رہا تھا۔ کھیل انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھا۔ ایک دوسرے پر لگائے جانے والے واروں کی کاراگری کے متعلق ولیم کسی قسم کا علم تو نہیں رکھتا تھا، البتہ سکھوں کے ایک دم واہ گرو اور مسلمانوں کے یا علی مدد کے نعروں سے اسے یہ پتہ ضرور چل رہا تھا کہ اس جوڑ میں دراصل کس کا پلہ باری رہا۔ لوگوں کا شور شرابہ اور جوش و خروش اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جب ایک جوڑ کا مقابلہ ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ ہر جوڑ کو لڑنے کے لیے 10 فٹ اونچی لکڑی کے 2 انچ سایہ ڈلنے کا وقت دیا جاتا، جس میں وہ اپنے گتکے عجب عجب انداز کے مطابق ٹانگوں اور بازوؤں اور بغلوں کے اوپر نیچے سے نکال کر چلاتے۔ ہر جوڑ کا مقابلہ ختم ہونے پر 2 سکھ سردار اور 2 مسلمان پلتھے کی سمجھ رکھنے والے اپنا فیصلہ کسی ایک کے حق میں سنا دیتے، جس میں اختلاف بالکل پیدا نہ ہونے پاتا۔ ولیم، ڈیوڈ، جوزف، مالکم یہ کھیل انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ جو بھاگ کر باغ یا گاؤں میں گھس گئے تھے اب وہ بھی پلٹ کر آ چکے تھے۔ دلبیر سنگھ نے اسی دوران کھانا اور کافی وغیرہ ولیم اور دوسرے افسروں کے سامنے رکھ دیا۔ ان کے لیے یہ ایک عمدہ پکنک بن گئی۔ 1-1.5 گھنٹے تک یہ کھیل جاری رہا، جس میں 8 جوڑوں کے مقابلے ہوئے۔ ان میں ایک مقابلہ برابر اور باقی 7 میں 4 سکھ جوان اور 3 مسلمان جوانوں نے جیتے۔ کھیل کے اختتام پر ولیم نے اعلان کیا کہ وہ اس میں شریک تمام جوانوں کو ابھی نقد انعام دینا چاہتا ہے، جیتنے والے کو 10 روپے اور ہارنے والے کو 5 روپے، اور جو برابر رہے انہیں بھی 10-10 روپے۔ ولیم کے اس اعلان پر تمام لوگوں نے نعرے اور تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ہر طرف واہ گرو اور یا علی مدد کا شور بلند ہونے لگا۔ ولیم حیران تھا کہ یہ دونوں شخص کون ہیں۔ انعام خود اس نے دیا ہے۔ کھیل میں مختلف ناموں والے حصہ لے رہے تھے اور نعرے یا تو واہ گرو کے لگ رہے تھے یا پھر علی مدد کے، حالانکہ یہ دونوں یہاں موجود نہیں۔ واہ گرو کے بارے میں تو اسے کچھ معلومات تھی، لیکن یا علی سے آشنائی پہلی بار ہو رہی تھی۔ بہرحال کسی سے پوچھے بغیر ہی ولیم نے خیال کیا کہ یہ بزرگ بھی واہ گرو کے مقابلے میں کوئی جواں مرد ہوگا۔ ولیم نے انعام دینا شروع کیا تو اس کے نقش قدم پر جوزف، ڈیوڈ، براہم اور مالکم نے بھی اپنی لاج رکھنے کے لیے جیتنے والوں کو اپنی طرف سے 5-5 روپے دینے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر بھرپور نعرہ بازی ہوئی۔ اب 1-2 نعرے انگریز سرکار زندہ باد کے بھی لگا دیے گئے، جس کو سن کر ولیم اور انگریز افسروں کو ایک گنا مسرت ہوئی، مگر اپنے انگریزی وقار کے پیش نظر اس کا اظہار نہ کرنا ہی بہتر خیال کیا۔ 4:30 بج چکے تھے اور بنگلہ فاضل کافی دور تھا، اس لیے یہ صلاح ٹھہرے کہ آگے کا سفر مختصر کر کے جلدی سے بنگلہ فاضل کا پہنچا جائے۔ لہٰذا بستی شیخ سبحان ہی سے دلبیر سنگھ نے جیپ کو دائیں ہاتھ موڑ کر اس کا رخ سیدھا بنگلے کی طرف کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ روہی کے علاقے کا دورہ کل پر ملتوی کر دیا گیا ہے، جو بستی شیخ سبحان سے جنوب میں ریاست بہاول نگر تک اور مغرب میں راجستھان کے ساتھ جا کر ملا ہوا تھا۔ اب شام ہونے میں کچھ ہی دیر تھی اور امید تھی کہ 6 بجے تک وہ بنگلہ پہنچ جائیں گے، جہاں ریسٹ ہاؤس میں دن کی تھکن دور کر کے اگلے دن ہیڈ اور نہر کے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا فیصلہ کیا جائے گا کہ دورہ مختصر کرنا ہے یا علاقے میں مزید حالات کو دیکھنے کے لیے سیر کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ ولیم کے خیال میں کسی علاقے کا دورہ اس علاقے کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ جاری ہے۔